الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بلا شبہ نفس جو ہے یہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ ہاں، وہ جو رحمت پا گیا، بچ گیا، اس کے رب نے اس پر رحم کیا۔ بلا شبہ میرا رب بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کا موضوع
بالखसूस इंसान है। इंसान को मुखातब किया गया है और इसी के इर्द गिर्द बाकी चीजें घूमती। जब हम लफ्ज़ इंसान बोलते हैं तो इसके साथ ही जहन में फौरन जो ख्याल आता है और जो तस्वीर बनती है वो ये कि अल्लाह की मखलूक़ात में से बेशुमार मखलूक़ात हैं जिनको मुख्तलिफ नामों से ताबीर किया जाता है। तो जब इंसान कहा जाता है तो मतलब ये है कि ये दूसरी मखलूक़ात से अलग कोई चीज़ है, यानी ये कोई हैवान नहीं है, जानवरों से अलग किया जाता है। दीगर मखलूक़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुछ उसने बना रखा है उसमें से इंसान का लफ्ज़ जब बोला जाता है तो ये तस्वीर सामने आती है जो मेरी और आपकी आंखें एक दूसरे को देख रही। इसका ये मतलब नहीं होता कि जो चीज दिखाई देती है बस यही इंसान है, बल्कि हकीकत ये है कि जो कुछ ये नजर आता है ये मट्टी का एक पुतला है, ये कालब है, ये मट्टी है। इसकी हरकत के अंदर, इसके चलने फिरने में और इसकी दीगर मसरूफियात के अंदर जो चीज और जो कुव्वत पीछे कार फरमा है वो इसके बातिन में, उसके बगैर ये मट्टी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। वो कुव्वत निकल जाती है तो दोबारा ये बिल्कुल वही मट्टी बन जाता है जिस तरह इसको इब्तिदा में बनाया गया। ये जब हम बातिन की बात करते हैं, नजर ना आने वाली चीजों की बात करते हैं, तो इसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चीजें इरशाद जरूर फरमाई हैं कि जिन पर गौर करके आदमी किसी नतीजे पर पहुंचता है, अगरचे उसकी हकीकत को उस तरह पा लेना वो आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल है, उसके लिए बाज़ दफा नामुमकिन भी हो जाता है। यानी इंसान के अंदर एक दुनिया आबाद है, इंसान का बातिन है, उसके अंदर जो चीजें मशहूर हैं और जिनको ज़ेरे बहस लाया गया है दीन और शरीयत की रोशनी के अंदर भी, वो नफ्स है। और बाज़ लोग कहते हैं नफ्स और रूह है, अकल है इंसान की। ये सारी वो चीजें हैं जो मौजूद हैं, उनके वजूद को मानना जरूरी है। इस वक्त हम जिस दुनिया में रहते हैं तो यहाँ के इंसान ने, ज़हन और शऊर रखने वाले बंदे ने, इसी के मुतालिक जाहिर और बातन से मिले हुए इस इंसान के बारे में ये जो एक शख्सियत जो है वो वजूद पजीर होती है, इसके हवाला से बहुत कुछ लिखा, पढ़ा और फिर जानने की कोशिश की, मगर ज्यादातर उनकी अप्रोच और उनकी पहुंच जो है वो जाहिर तक है, इसलिए कि इंसान की पहुंच है ही जाहिर तक। ये जो अंदर की चीज है इसको वो अपने लफ्जों के अंदर अपने माने बयान करके समझाने की कोशिश करते हैं कि एक इंसान के अंदर इड होती है, ईगो होती है, सुपर ईगो होती है। ये जदीद वो इस्तिलाहें हैं जिसको मैं आप हजरात के सामने नफ्स और रूह और अकल से ताबीर कर रहा हूं। यानी पूरा एक इल्म वजूद में आया हुआ है जिसे इल्म नफ्सियात कहते हैं। वो इंसान की इन्हीं बहसों, इन्हीं बातों को जो है वो उजागर करता है और फिर बताता है अपने तौर पर कि इसका हल क्या है। अगर ईगो बढ़ जाती है, सुपर तक पहुंच जाती है, उसकी सुपीरियरिटी को खत्म कैसे करना है और बरकरार रखना है तो कहां रखना।
یہ ساری باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اپنے طور پر، لیکن یقین جانے کہ اگر آپ ان کی باتوں کو پڑھیں تو نتیجے کے طور پر ایک تشنگی ضرور معلوم ہوتی ہے کہ وہ ظاہر بین ہے، جو کچھ ان کو نظر آتا ہے مرئی دنیا کے اندر اپنے تجربات کی روشنی میں محنت کے بل بوتے پر بہت کچھ کہا ہے انہوں نے، لیکن جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس انسان کی رہنمائی کے لیے خواہ اس نے اشارات ہی کیے ہیں تو ان اشارات کے عشر اشیر کو بھی یہ لوگ جو ہے نہیں پہنچ سکتے، بہت دور ہے جو کچھ خدا کہہ دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے باطن کے حوالے سے مسلمانوں کے ہاں جو صوفیاء کہلاتے ہیں، اہل تصوف، انہوں نے بھی نفسیات کے ماہرین کی طرح بہت کام کیا، بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے، اور پھر وہ بھی ایک انسانی کاوش تھی، اگرچہ دینی رجحان رکھتے تھے، دین کی نسبت سے وہ بات بیان کرتے تھے، لیکن اس میں بھی افراد تفریط نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اندر کی چیزیں ہیں اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ بے لگام گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑتے ہیں اور پھر ان کو پکڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ان کی درست ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن وہ اسی بحث کے اندر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں غلط راستے اور ٹریک پر لے کر جاتی ہیں ان کو ختم نہیں کرنا، ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو درست کرنا ہے۔ ختم کرنے سے تو پھر وہ جو دونوں چیزوں کا مقابلہ ہے وہ تو امتحان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، برقرار رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ دنیا کی بہترین چیزیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، دنیا کے اعتبار سے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے جو اللہ بیان کرتا ہے۔ ان کو مزین کر کے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ جو شہوات کی حب ہے اللہ نے اس کو مزین کر دیا ہے، وہ عورتوں کی شکل میں ہو، وہ بیٹوں کی شکل میں ہو، وہ خزانوں کی شکل میں ہو۔ اگر ان تینوں چیزوں پر رہا جائے تو کوئی شخص منکر نہیں ہے کہ عورت سے لے کر یہ رشتوں سے آگے بڑھ کر مال کی محبت یہ واقعتاً مزین کی گئی ہے، اس سے بڑی شہوات اور کوئی نہیں۔ انسان کو اگر کوئی رہنما میسر نہ آئے تو وہ انہی کا پجاری رہتا ہے، اور آج کی اس مادی دنیا کا ہر انسان انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے، زن، زر اور زمین، اسی پر جو ہے وہ جی رہا ہے، اسی پر مر جاتا ہے۔ مگر اللہ کا دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریح اور تفسیر ایک ایسا انسان وجود میں لاتی ہے کہ جس پر رشک کرتا ہے انسان کہ ہے تو یہی اسی طرح کا جس طرح دوسرے نظر آتے ہیں، مگر حسن و اخلاق کی جن بلندیوں پر اللہ کا بندہ وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی جس کی اصلاح اس دین کے مطابق ہو جاتی ہے، یہ مادی دنیا کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے وہ چیز نصیب ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ باطن کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر ظاہر کے اندر ایک نمونہ، ایک مثال قائم کر لیتا ہے کہ یہ ہے انسان کا وہ وقار جس کے لیے اس کو دوسری مخلوقات سے تکریم دے کر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا۔ تو یہ انسان کی جو خواہشات ہے اس کا باطن کی جن چیزوں سے تعلق ہے، اس میں سے اگر قرآن مجید کو دیکھیں تو نفس کا تذکرہ بہت آتا ہے۔ نفس، انسانی نفس، انسانی بالخصوص نفس دوسروں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اب یہی ہے، یہ بعض دفعہ نفس و روح ایک ہی کے معنی میں قرآن استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم عام طور پر روح ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن اس کو ویسے نفس ہی کہتا ہے۔ اس کے علاوہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے
اس لفظ کو استعمال کیا ہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسا۔ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اللہ کا بھی نفس ہے۔ کہیں ذات، انسان کی ذات اور عین جو ہے اس کو کہا گیا، یعنی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بندہ قتل ہو گیا، کہا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلوا۔ تو یہ ذات کے معنی کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ کہیں جو ہے اللہ نے اس کو عقل کے معنی میں بھی استعمال کیا، تعلم ما فی نفسی، میری عقل کے اندر جو ہے، تعلم ما فی نفسی، میری عقل میں جو ہے تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، جو تیری عقل میں ہے، تیری دانائی اور بصیرت جہاں تک ہے، تیرا جو مقام ہے اس کو کون پا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی معنوں کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان معانی میں سے اگر یہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سورت ہے سورہ شمس، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات اصل مقصود ہے اس نفس سے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے 8 قسمیں اٹھائی ہیں۔ 8 قسمیں، آپ اندازہ کریں اللہ کو بغیر قسم کے بھی بات کر دے تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ چیز ہے کہ اللہ قسمیں اٹھائے، اور قسمیں کن چیزوں کی اٹھائی ہے؟ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انہیں پر غور کر لو۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ نفس اور اس کے جو ہے سورنے کی، اس کے تسویے کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر سمجھایا کیا ہے؟ یہ ہے دینی زندگی، یہ ہے وہ رجحان جس میں مادہ پرست نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کہ اللہ نے الہام کیا ہے خیر و شر کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، جو الہام کیا ہے وہ فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ پھر ہے کیا؟ پھر اس پر محنت کرنا ہے۔ پھر یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے انبیاء کے ذریعے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، یہ ہے جس کو قرآن تزکیہ نفس کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ اور آگے قسمیں 8 اٹھانے کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ یہ سب کچھ یہ بنا کر اللہ نے پھر جو ہے وہ کیا کہا اس نفس کے بارے میں؟ قد افلح من زکاہا، یہ بے لگام گھوڑا جسے صوفیہ کہتے ہیں، اور ہے بھی ایک معنی کے اندر یہ فلاح پا گیا، من زکاہا، اگر اس نے اس کا تزکیہ کر لیا، اگر اس نے اپنے رہبری اور رہنمائی کے لیے اس اللہ کے قرآن کو اور نبی کی حدیث کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیا، اگر یہ اس کو لے کر چلتے ہیں، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا ہے وہ، وقد خاب من دساہا، اس کے مقابلہ کے اندر اللہ رب العزت نے کہا جو اس تزکیے سے محروم ہوتا ہے وہ مٹی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ مٹی ہے، مٹی بن جاتا ہے، مٹی سے باہر نہیں نکلتا۔ اور اگر تزکیہ ہو جائے تو پھر یہ وہاں تک پرواز کرتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ پھر حیران ہی ہوتا ہے کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے، اس لیے کہ اس کی نگاہ بڑی محدود ہے، وہ نگاہوں سے بلند تر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ان ملائے اعلیٰ کے اندر جو ہے اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ جہاں جو دنیا، جو جہان ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں دکھایا نہیں ہے، وہ دنیا جس کی وسعتوں کا اندازہ انسان صرف اندازے کی حد تک ہی کر سکتا ہے، اس میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ یہ تزکیہ نفس والوں کو نصیب ہوتا ہے، جو اس راہ کے راہ رو ہیں، مسافر ہیں، انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی لذتیں کیا ہیں۔ وہی شہوات کا، وہ مزین کردہ چیزوں کا مالک جب اس کو یہ تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے، تو پھر اس کی پرواز دوسروں سے بڑی مختلف ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں تک پہنچتا ہے، وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ وہ چکھ لیتے ہیں۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا،
کہ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، رب پر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، من رضی باللہ ربا، کہ وہی ہمارا رب ہے، اسلام کو دین سمجھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہبر بنا دیتے ہیں۔ یہ مقام ہے، ذاک طعم الایمان، حضور نے فرمایا ایمان کی لذت یہ لوگ چکھتے ہیں جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کرتا چلوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ انسان ہی تھے وہ اس طرح کے موجود تھے کہ جب وہ چلتے پھرتے کبھی راہ بھول جاتے تو ان کا راستہ وہ دکھانے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر جاتے، رخ متعین کر دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کی لاٹھیاں روشن ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ تمہارا راستہ یہ ہے، ادھر جاؤ۔ یہ مقام دنیا ہی میں انسان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو یہ نفس کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو تفصیل بیان کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نفس امارہ، دوسری ہے نفس لوامہ، تیسری ہے نفس مطمئنہ۔ یہ جو نفس امارہ ہے سب سے پہلے جو ہے وہ جس کو بیان کیا جاتا ہے، یہی وہ عام نفس ہے جس پر دنیا دار، یہ ہمارے ماہرین نفسیات جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، امارہ ہے، لیکن ان کی توجہ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے کہ وہ امارہ بالسوء ہے، وہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ برائی کا حاکم ہے۔ یہ برائی اور نیکی، اس سے محروم لوگ نفس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی اصلاح کے لیے ان کے پاس کوئی مال ہی موجود نہیں ہے، کوئی مٹیریل جو ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ اس سے نکل کر وہ جو کچھ بھی اس انسانی نفسیات کے بارے میں کر لیں، آخر کار وہ نفس مطمئنہ نہیں بن سکتا۔ یہ نفس امارہ، یہ جو میں نے ابھی سورہ یوسف کی آیت تلاوت کی تھی، یہ زلیخا کے نام سے، جس عزیز مصر کی بیوی جناب یوسف علیہ السلام کو جس نے ورگلانے کی کوشش کی، یہاں کچھ لوگ ویسے کہتے ہیں کہ وہ تو کافرہ تھی، اس کی بات کیسے یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ میں وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کو بری نہیں کہتی۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ کافرہ ثبوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، کافر مشرک بعض دفعہ بھی اللہ کے بارے میں تصور رکھتا ہے۔ یہ مکہ کے مشرک دیکھ لو، اللہ کے بارے میں جانتے تھے، عقیدہ اور ایمان تھا ان کا۔ بَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان زمین کس نے بنائی؟ کہتے یقیناً اللہ نے بنائی ہے، اس کے باوجود مشرک تھے۔ خیر، مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بات یہ ہے، یہ پیچھے اس کا اگر سیاق سباق ہم دیکھیں پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلیخا ہی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور انسانی نفسیات کے اعتبار سے اگر وہ کافرہ بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے منہ سے کیا بات نکالی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نفس کو، اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ یہ نفس مائل ہو جاتا ہے، یہ گر جاتا ہے، یہ ہوا و ہوس کا پجاری بن جاتا ہے، اور ہے ہاں ایک صورت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور، وہ پھر انسان جو ہے اس ہوا و ہوس سے بچتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر مقام وہ ملتا ہے کہ جس نفس کے ساتھ وہ جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ تو فرمایا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ ایک تو ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ جو انسان کا دشمن شیطان ہے وہ اسی نفس کو ابھارتا ہے اور پھر وہ اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اپنے پیروکاروں کو، جب اس کے پیروکار دیکھیں گے کہ جس کے پیچھے لگ کے زندگی گزارتے رہے وہ کدھر ہے، وہ کہے گا میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا، میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہیں آخرت میں بھی کامیاب قرار دوں گا۔ شیطان سے بڑا بے وفا جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، لہذا اس سے دشمنی کرنے میں ہی خیر ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، سورہ ابراہیم میں فرمایا شیطان جو ہے وہ جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی، میں تو ہوں ہی ایسا، میں نے جو کچھ تم سے کام لینا تھا اس رم سے دور کرنے کے لیے وہ لے لیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، کوئی غلبہ میرا نہیں تھا، بات اس نے درست کی ہے، میں کوئی غالب اس طرح نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی،
دعوت دینا ہر ایک کا حق ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو پیش کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، اختیار ہے، بات کرے۔ شیطان بھی یہی کرے گا۔ یہ بات میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات درست بھی ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں ایسا ہے، تو شیطان بھی کہے الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا فاستجبتم لی، تم پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، تم نے لبیک کہہ دیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ فلا تلومونی، مجھے برا بلا، مجھے گالیاں نہ دو، ولوموا انفسکم، اپنے اس نفس کو، اپنی ان انفاس کو جو ہے وہ ان کو ملامت کرو جو میری دعوت پر لبیک کہتے رہے۔ تو وہی نفس امارہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اب تو ہم دونوں اکٹھے ہیں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ تو یہ نفس امارہ کا انجام ہے، یہ نفس امارہ جو بالسوء، برائی کا مرکز ہے، مجسم ہے، لامارۃ بالسوء۔ آگے لیکن آگے کیا کہا؟ زلیخا کی زبان سے جو کچھ بیان ہوا کہ ایک طرف میں تھی جس نے اپنی حتی الامکان کوشش کر کے اس کو برگلانے کی کوشش کی، اور اس کو جو ہے وہ برگلایا اپنے طور پر، یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے بڑا کسی کو جو ہے وہ اہتمام اور انتظام کر کے نہیں برگلایا جا سکتا جس طرح میں نے برگلایا تھا۔ سارے انتظامات کر لیے، ساری ملکیتیں، وہ محل جو ہے وہ بنا دیا، دروازے بند کر دیا، براودت نہیں، براودت عن نفسه قد شغفها حبا، اور بھی کئی، یہ ساری صورت بھری ہوئی ہے اس سے کہ کس طرح جو ہے وہ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا تھا۔ یہ جو آیتیں ہیں قربان جائیں کبھی پڑھیں آپ، جب یوسف علیہ السلام اسی پاداش میں کہ وہ نفس امارہ کا مقابلہ کرنے والا، نفس مطمئنہ رکھنے والا تھا، اس نے زلیخا کی بات کو نہیں مانا، تو جب اس کو کہا گیا کہ آپ کی تعبیر کے لیے اتنا قیمتی انسان جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ بند ہے، باہر نکالو اس کو، تو یوسف کہتا ہے میں باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں نفس مطمئنہ رکھنے والا ہوں یا نفس امارہ رکھنے والا، میں نہیں نکلوں گا۔ یہ ذرا جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے وہ یہی، وقال الملک ائتونی بہ، لاؤ بھائی اس کو، بادشاہ نے کہا، فلما جاءہ الرسول، اس پیغامبر کو جب وہ پیغام لے کر آیا تو کیا کہا؟ قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، نکلوں گا پھر، پہلے میری بات جو ہے، میری شخصیت یہ ہے وہ اسلامی تشخص جو ان نفوس پر مشتمل ہوتا ہے، اللہ جو بنانا چاہتا ہے اس انسان کو، جو یہ پرسنالٹی، اسلامک پرسنالٹی جسے کہتے ہیں، یعنی یہ پرسنالٹی پر ہی تو بات کرتے ہیں ساری، تو تشخص اسلامی جو اللہ پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یوسف علیہ السلام۔ ان سے پوچھو، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جنہوں نے جو ہے وہ مجھے بہلایا تھا، یا میرا بھی کوئی قصور ہے جس جرم نہ کرنے پر جس کی پاداش میں جیل میں ہوں، ذرا صفائی ہونی چاہیے۔ اس طرح میں اپنی شخصیت کو، داغدار شخصیت کو لے کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں بڑے لوگ، یہ نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں۔ تو اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نفس امارہ پہلی بات، شیطان کا پجاری جب آدمی بن جاتا ہے، اور پھر دوسرا ہے نفس لوامہ، ہاں یہ بھی اگر نصیب یہ بھی ہو جائے انسان کو، برائی کرتا ہے فوراً جو ہے وہ پھر اس کا نفس اسے اس برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے اگر ہو گیا ہے یہ کام تو اس کا مداوع کرو، اس کو واپس لوٹاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ نفس لوامہ ہے جو عام انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حالت یہ ہوتی ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ، مومن جو ہے وہ گناہ کو کیسے سمجھتا ہے؟ الجبل، وہ تو سمجھتا ہے جس طرح پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ قریب ہے ان یقع فیہ، گناہ ایسا ہو گیا، گناہ ہونے کا مطلب ہے پہاڑ ہے جو گرنے والا ہے اس کے اوپر۔ اور فاجر آدمی وہ کیا کہتے ہیں؟ یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فذبہ، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جو ہے وہ مکھی وہ ناک پر بیٹھی ہے، اس نے ہاتھ کے ساتھ اس کو اڑا دیا ہے، کیا فرق پڑا ہے؟ نہیں، مومن وہ گناہ سے جو ہے وہ پہلے تو ڈرتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا، اور اگر ہو جائے تو پہاڑ جیسا سمجھتا ہے، اس کو دور رکھے، اس کو دور کرنے کی ہر
حتی الامکان کوشش کرتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وہی شیطان جس کی بات ہو رہی تھی، جب وہ مس کرتا ہے طائف من الشیطان تذکروا، یہ مومن جو ہے پھر فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں. تذکروا کا یہ معنی ہے انہیں کسی کی یاد آ جاتی ہے کہ وہ اس کے نہیں، وہ کس کے بندے، یہ تو دشمن ہے. تذکروا فاذا هم مبصرون، اپنی آنکھیں فوراً کھول لیتے ہیں، اور یہ ظاہر کی آنکھیں نہیں، اندر بصیرت. فاذا هم مبصرون یعنی دیکھ اس سے رہے ہیں، کھل اندر سے رہا ہے کچھ. تو یہ ہے نفس امارہ، نفس لوامہ. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اسی نفس کی لوامہ کی بھی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور تیسری بات، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے وہ اعلیٰ مقام جو نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معزز، مکرم اور بلند رکھتا ہے. دنیا کی تکلیفیں، مصیبتیں وہ اس کے لیے معمولی ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی. بڑی سے بڑی بات ہو جائے، ان کا نفس اس قدر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے پہاڑ پہ اس کو ہلا نہیں سکتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت ان کو نصیب ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، کہ پھر فرشتے اس کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کی زندگی گزارتا ہے، فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے. وہ پھر اس کے جو ہے وہ تذکرے ملائے اعلیٰ کے اندر اس رب کے سامنے جا کر کرتے ہیں. نفس مطمئنہ ارجعی الی ربکی، پھر ایک وقت آ جاتا ہے ارجعی الی ربکی، رب کے لیے اے نفس مطمئنہ زندگی گزارنے والے، اللہ کے لیے جینے والے، اب اللہ کے لیے مر کر اللہ ہی کے پاس پہنچ جاؤ. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ کیا چیز ہے جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ یہ ہے نفس کا وہ معنی جسے روح لیتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ گوش گزار کر دوں. بہرحال نتیجہ اور خلاصہ کیا ہے؟ ان تینوں احوال میں سے انسان جو ہے وہ گزرتا ہے، کبھی نفس امارہ پر ہوتا ہے، کبھی نفس لوامہ پر ہوتا ہے. اس کی کوشش حتی الامکان کیا ہونی چاہیے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ ڈھونڈتے رہو. ہر حال کے اندر کوئی زبان سے بات ہو جائے، عمل سے ہو جائے، رجوع کرنا ہے کس کی طرف؟ زندگی کس کا نام ہے؟ مثل الذی یذکر ربہ مثل والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. اللہ کی یاد سے انسان غافل نہیں ہونا چاہیے. بس اس کو وہ یاد، اگر یہ شیطان اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرے، فوراً جو ہے وہ رجوع کرے اس کی طرف. اے میرے رب، اس نے تجھ سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے حربے استعمال کیا اور کامیاب ہو گیا، میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا. اللہ پھر اس کا حامی اور ناصر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، اسی پر زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.